अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी तक जो मौजू चला, कई किस्तों में आपने सुना हुजूर की पसंदीदा ग़िज़ाएँ और उनके फ़वाइद। उस पर आपने आखिरी गुफ्तगू गोश्त के ताल्लुक़ से समाअत फरमाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवर के कौन से हिस्से का गोश्त ज़्यादा पसंद था और किन किन जानवरों का गोश्त हुजूर ने तनाउल फरमाया। अभी अपने सामने जो मौजू है, चूँकि अभी छठी शरीफ करीब है, तो छठी के मौके पर गई नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनके सदक़े में अल्लाह ताला ने हम लोगों को यहाँ पर बसाया है। हिंदुस्तान अगरचे अव्वले वक्त से अल्लाह ताला ने इसको नूर का गहवारा बनाया, लेकिन गैर नवाज ने यहाँ पे हिंदुस्तान फैलाया है। तो अब गैर नवाज का मानने वाला क्या क्या कर सकता है, इसी मुनासबत से एक मौजू दिमाग में आया, अहद रिसालत के मुरीदीन क्या जज्बा इस्लाम, यानी हुजूर के दौर में जो मुरीद होते थे उनका जज्बा इस्लाम क्या होता था, दीन वो कैसे बढ़ा फैलाते थे, किस अंदाज में परवान चढ़ाते थे। आइए इसी मौजू पर कुछ गुफ्तो शनीद करें। उससे पहले एक बार और हुसूल बरकत के लिए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदीद उर्दू सलाम पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर दुनिया में बहुत आए, बहुत हुए और होते भी रहेंगे, लेकिन जैसा पीर अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया वैसा पीर ना हुआ, ना है, ना होगा। ऐसा पीर बेनज़ीर अल्लाह ताला ने आपकी तरह किसी को बनाया ही नहीं। आप ही को अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐसे तो सारी मखलूक अल्लाह ताला के औसाफ का मज़हर होती है हदीस की रोशनी में, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का एक एक पहलू आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला की कुदरत की अजीम निशानी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुर्शिद आज़म बनाया, हादी आज़म बनाया, रहनुमाए अकबर बनाया, दाइये कबीर बनाया, मुबल्लिग़ आज़म बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा मुबल्लिग़ और दाई जिसको बनाकर पैदा फरमाया वो हमारे नबी की ज़ात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ना कोई दाई हुआ, हुजूर से बड़ा ना कोई मुबल्लिग़ हुआ, हुजूर से बड़ा ना कोई आलिम हुआ, हुजूर से बड़ा ना कोई मुफ्ती हुआ, हुजूर से बड़ा ना कोई आबिद व ज़ाहिद हुआ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा ना कोई मुर्शिद हुआ। अल्लाह ताला ने पीर जब हुजूर जैसा बनाया तो मुरीद तो अबू बकर जैसा ही होगा ना, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर होंगे तो सहाबा जैसे ही मुरीद होंगे ना। और सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम के हल्का इरादत में दाखिल हो रहे हैं, मुरीद हो रहे हैं, और मुरीद होने के बाद मरीज नहीं, अगर मरीज भी है हाथ में हाथ रख दिया तो अल्लाह ताला ने ईमान की ताकत और कुव्वत अता फरमा दी है। तो सहाबा कराम के ईमान का जज्बा ही बेमिसल बेमिसाल रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीदों का जब जिक्र होगा तो 1.25 लाख सहाबा का जिक्र होगा, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद साल मक्के में मेहनत की, बड़ी कठोर मेहनत, कठोर और सख्त मेहनत हुजूर ने मक्के में की है। लेकिन ईमान लाने वाले, मुरीद होने वाले खाली 313, मुरीद होने वाले खाली 313। लेकिन वाह, इस दौर में जो इम्तिहान का दौर था, ये दौर जो आजमाइश का दौर था, ये दौर जो खूबियों को निखारने का दौर था, ये दौर जब लोगों को समझाने का दौर था, तो उस दौर में जब सारी दुनिया मुखालफत कर रही थी तो ये 313 मुस्तफ़ा के सपोर्ट में खड़े रहे। जब दुनिया ने चाहा इस्लाम और पैगंबर इस्लाम का नामो निशान मिटना चाहिए तो ये 313 खड़े रहे। कैसे नाम मिटेगा? मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, है ना। ये सहाबा कराम का जज्बा आता है 313। लेकिन जाके मदीना में जब हुजूर गए, और जब कोई भी शख्स हिजरत करता है तो इनकलाब लेकर के आता है ना। इसीलिए हुजूर ने फरमाया साफिरू तस्तगनऊ, हुजूर ने फरमाया सफर करो अल्लाह बेनियाज बना देगा, मतलब मोहताज नहीं बनाएगा, बेनियाज बना देगा, मोहताज नहीं बनाएगा। सफर करो तो आका अलैहिस्सलाम ने खुद बता दिया। वैसे तो हुजूर मुख्तार कायनात,
اور خود حضور ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، اور جب مدینے سے آئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، وہ 313 کو یاد رکھے، اور مدینے سے جب حجۃ الوداع میں آئے تو حضور خطبہ دے رہے ہیں، ابھی تک سننے والے 313، لیکن مدینے کی 10 سالہ زندگی ایسی محنت کہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ سننے والوں کی جو جماعت کو رکھا تو ان کی تعداد 1.25 لاکھ تھی۔ یعنی سمجھ رہے ہیں، وہ کٹھور تو محنت کے باوجود 313 ایمان لائے، لیکن وہ 313 1.25 لاکھ پہ غالب رہے۔ یہی وجہ کہ وہ بدر میں اترے تو ان کو کہا گیا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمہ کذاب سے مقابلہ ہوا تو ابو بکر نے کہا اب بیٹھنے کا دور نہ رہا کہ اپنی آپ جا کے عبادت گاہوں میں، خانقاہوں میں، درسگاہوں میں بیٹھے، اب آقا کی عظمت پہ حملہ ہوا ہے، لہٰذا حضور کے خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ سب لوگ میدان میں اتر جاؤ۔ سب کو میدان میں اتار دیا۔ تو صحابہ کرام تو حضور کے مرید رہے، تو جب مریدوں کی بات آئے گی تو سب سے پہلے تو صحابہ کا ذکر ہوگا، کیونکہ صحابہ حضور کے مرید ہوئے، پھر تابعین صحابہ کے مرید ہے نا، پھر تبع تابعین۔ تو مرشد اعظم تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بنایا ہے۔ پھر ایک آپ سوال کرو، پھر آپ تو بولتے ہو نا بڑے پیر، غوث پاک کو بڑے پیر بولتے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ بولتے ہی نہیں ہیں، دل میں بھی بڑی پیر کا نام لکھا رہتا ہے۔ ہاں تو کہا بڑے پیر کیوں کہا بات کے اعتبار سے جتنے پیر آئے، پیر موغاں، سارے پیروں میں جو بڑا ہے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے نا۔ اور غوث اعظم کا فیضان ہر جگہ ہے، مزرع ہے، چشت ہو، بخارا ہو، اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، ہے نا۔ تو بڑے پیر بات کے اعتبار سے، بعد میں جو ان کے زمانے میں، ان کے بعد والوں کے دور میں، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نے صفا کی پہاڑی پہ خالی نبوتی کا اعلان نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبوت کے سارے اوصاف کا اعلان کر دیا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ہادی برحق ہوتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو حضور نے نبوت کا تو اعلان کیا، ساتھ میں ہادی ہونے کا بھی اعلان کر دیا، مرشد اور پیر ہونے کا بھی اعلان کر دیا کہ میں رہنما ہوں، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا پیر مجھے بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ آقا کے مرید دنیا جہاں پر بھی ہے، انسان بستے ہیں، حضور کے مرید ہر جگہ نظر آئیں گے آپ کو۔ کون سا ایسا پیر ہے کہ 14 صدی ہو گئے اور اس کے نام لینے والے ہوں تو کہیں گے ایک ہی پیر ہے جو مدینے میں آرام فرما ہے، وہی پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے مرید ابو بکر ہے نا، سرداروں میں ابو بکر، غلاموں میں آئے تو بلال، کیا بات ہے، امتحان کا دور چل رہا ہے۔ اور اگر شہزادگانوں میں آئے، بچوں میں آئے، اطفال میں آئے تو وہ حضرت علی۔ پیر کے دن حضور نے اعلان کیا، شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں خدیجہ کو نماز پڑھتے ہوئے حضرت علی نے دیکھ لیا، کہا یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ حضور نے، چونکہ حضور کفالت کرتے تھے حضرت علی کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے حضور کی کفالت کی۔ جب حضرت علی کے والد ماجد ابو طالب، ان کے کئی بچے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو میری کفالت میں دے دو، علی کو میں سنبھالوں گا۔ اس لیے حضور کے گھر میں حضرت علی رہتے تھے۔ تو پیر کے دن دیکھا، عرض کیا، آقا نے بلا کے سمجھایا، منگل کا سویرا ہوا، حضرت علی نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف اسلام کر لیا ہے۔ منگل کے دن وہ ایمان لائے۔ آزاد لوگوں میں زید بن حارثہ چلے آ رہے، زید بن حارثہ کو آنا تو انقلابی آنا ہوا، ان کے بھائی اور خاندان والے تلاش کرتے ہوئے مکے میں پہنچے اور آ کر کے کہا زید چلو یہاں سے، چلو یہاں سے، لیکن آتے زید کیوں جائیں، تیرے قدموں پہ جو پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تھوڑا۔ انہوں نے انکار کر دیا، نہیں جاؤں گا، یہی رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید جو رہے ان کے اندر جذبہ اسلام کیا رہا۔ تو اب شروعات ہوگی تو ابو بکر کا پہلا نام آئے گا۔ ابو بکر ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ گئے، جیسے ہم لوگ مرید ہونے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جانا پیر صاحب کے پاس تو خالی تعویذ لینے کے لیے، اور تعویذ نہ ہو تو ابھی کل ہی کا اخبار ہے، پیر صاحب کا تعویذ اثر نہ ہو تو مرید پیٹ ڈالے۔ پڑوسی ملک میں ہوا حادثہ، پیر صاحب سے گیا، میاں بیوی میں جھگڑا، تعویذ لینے کے لیے پیر صاحب نے تعویذ دیا، اثر نہیں کیا، پیر صاحب کو دے ڈالا۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب تو یہ بھی دور چل پڑے۔ ویسے بناوٹی پیروں کا معاملہ کلیئر ہوگا، سمر اور اتوار ڈریں گے، ٹیڑھا بناتے ہیں،
کوئی بولتا ہے تعویذ ملی، بکری مل جا، بتاؤ ایسی تعویذ دی جا رہی ہے۔ ارے تعویذ بلا شبہ فائدہ کرتی لیکن تعویذ جیسی ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے سرکاران محررہ کا نام بھی چلتا ہے، نوری میاں کا نام لکھ رہا ہے ایک مرید آپ کا، اور وہی لکھ کے تعویذ میں دے رہا ہے، کام چل رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ تو ایسا بھی معاملہ ہوا ہے۔ بہرحال تو نام آئے گا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھ گئے۔ معلوم ہے جب ایمان لائے تو تاریخ ابن عساکر کی حدیث، ایمان تو لیا سبھی کو معلوم ہے، ان کا ایمان لانا کیسے بتا چکا ہوں اختصار کے ساتھ، پھر ایک بار ریپیٹ کر لیں برکت کے لیے۔ خواب دیکھا تھا، کیا خواب دیکھا تھا کہ مکے سے ایک نور نکلا ہے، اور وہ نور کیا ہے، سب سے پہلے ابو بکر کے گھر میں آیا، ابو بکر دیکھ رہے خواب میں، میرے گھر میں آیا، پھر میرے گھر کے بعد سارے مکے کے گھر میں داخل ہو گیا۔ خواب دیکھا۔ اب خواب کی تعبیر، ہم لوگ خواب دیکھتے تو عجیب و غریب خواب ہوتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے جب خواب دیکھتے ہیں تو نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے یا نبوت کا 17واں حصہ ہوتا ہے، یہ حدیث کے اعتبار سے 2 روایتیں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، ملک شام تجارت کے لیے پہنچ گئے، وہاں بحیرہ راہب رہتا تھا، یہ وہی بحیرہ راہب ہے جس نے 12 سال میں حضور کو نبی ہونے کا اعلان کر دیا تھا، ہاتھ پکڑ کے کہا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ھذا رسول رب العالمین، ترمذی کی حدیث حسن ہے، امام ترمذی نے لکھا، فرماتے اس نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ لوگوں نے کہا کیسے مان لے کہ اللہ کے پیغمبر ہے؟ 12 سال میں بحیرہ راہب کو کیا دکھائی دے گیا تھا کہ بحیرہ راہب نبی مانتا ہے؟ تم 40 سال تک دیکھ نہ پائے؟ تمہارے پاس کون سی نظر نہیں؟ ہو سکتا ہے چمگادڑ کی نظر نہیں ہو کہ جو سورج تو نکل رہا ہے لیکن چمگادڑ کو نظر نہیں آتا، اور بحیرہ راہب اگرچہ عیسائی تھا لیکن مصطفیٰ کی عظمت کا قائل رہا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے پیغمبر ہیں۔ کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہ جب نیچے اتر رہے تھے تم لوگ گھاٹ سے تو میں نے دیکھا جتنے پتھر یا جتنے درخت آ رہے ہیں ان کے سامنے سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں، سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور کبھی پتھر اور درخت غیر نبی کو سجدہ نہیں کرتے، ان کا سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو جو ساتھ میں تو ان لوگوں نے کہا ہم کو بھی دلیل چاہیے، ہم بھی دیکھیں گے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ کہا دیکھنا ہے تو نمونہ بتا دے رہا ہوں، جس درخت کے نیچے ٹھہرے ہو اسی کی شاخوں کو ٹہنیوں کو دیکھ لینا۔ کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ کھانا والا کھایا بحیرہ راہب کے خانقاہ میں، اور کھانے کے بعد نکلے حضور کو ساتھ لے کر۔ آقا جیسے ہی پہنچے وہ درخت جو تنا ہوا کھڑا تھا حضور کو دیکھتا ہے، اپنی شاخوں کو نیچے جھکا دیتا ہے۔ حضور کو دیکھ کر شاخ کو نیچے جھکا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، 12 سال میں اس کو نظر آ گیا۔ مان لیں یہ کون سی چمگادڑ کی نظریں ہیں جن کو نظر نہیں آتا آقا علیہ السلام کا معاملہ، ورنہ سورج جب نکلتا ہے تو پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے، سوائے چمگادڑ کو اور کسی کو نہیں نظر آتا۔ پھر نبینت بروز شپرے چشم، چشمہ آفتاب را 6 گنا۔ تو ابو بکر نے خواب دیکھا، ملک شام پہنچے تجارت کے لیے، بحیرہ راہب سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بحیرہ راہب نے کیا کہا؟ پہلے یہ بتائیے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مکہ کا رہنے والا۔ کہا قبیلہ؟ کہا قریش۔ کہا اس کی شاخ؟ کہا تیم۔ کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ کہ تمہارے ہاں ایک اللہ کے نبی جلوہ گر ہوں گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے، زندگی میں ان کے وزیر بنو گے، اور ان کے وصال کے بعد خلیفہ بنو گے۔ بہت سلو ہے یار، نہیں 2 جملے استعمال کیے اس نے، زندگی میں وزیر اور بعد وصال خلیفہ۔ یا اللہ، بحیرہ راہب کو تو رافضیوں زیادہ معلوم ہے، بحیرہ راہب کو تو رافضیوں زیادہ معلوم کہ خالی خواب کو بھی دیکھ کر کے بتا رہا ہے کہ زندگی میں وزیر بنیں گے اور بعد وصال خلیفہ بنیں گے۔ پہلے ہی بحیرہ نے بتا دیا۔ کہا کیوں؟ کہا دل صاف تھا تو زبان میں حق آ گیا۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو زبان خود بخود حق بولنا شروع کر دیتی ہے، اور جب دل گندا ہوتا ہے تو زبان خود بخود گندا بولنا شروع کرتی ہے۔ اس کا دل صاف تھا اس لیے حق بول دیا۔ خواب ہو گیا، تجارت کر لیے، مکہ پہنچے، خبر لگ گئی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کر دیا نبوت کا اعلان۔ خبر لگی، سب کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت ابو بکر نے کی، کپڑوں کی تجارت عثمان نے کی، کپڑے کی تجارت امام اعظم نے کی، کپڑے کی تجارت اکثر جو ہے صحابہ اور تابعین کرتے رہے۔ اٹھایا سامان، پھینکا ڈائریکٹ حضور کے پاس۔ وجہ کیا ہے معلوم؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر ایمان لانے کے بعد ہی حضور کے دوست نہیں رہے، بلکہ ایمان لانے سے پہلے بھی مصطفیٰ کے دوست رہے ہیں۔ ایمان لانے سے پہلے بھی حضور کے دوست، ایمان لانے کے بعد بھی حضور کے دوست۔ اب یہاں ایک نقطہ لے لیں،
ایمان لانے سے پہلے بھی دوست، ایمان لانے کے بعد بھی دوست، ایمان لانے سے پہلے بھی دوست، ایمان لانے کے بعد بھی دوست، اور جب پردہ فرما گیا تو مصطفیٰ نے تب بھی دوستی میں رکھا ہے، پاس ہی رکھا ہے۔ آقا نے فرما دیا جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے، آقا فرماتے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرا ابو بکر آئے گا، پھر عمر آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں ہم ان کو لے کر کے جنت میں ساتھ میں جائیں گے، محشر میں آقا ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ہے دوستی، اسی لیے تو صدیق اکبر ہیں، ہے نا، ایسا دوست۔ جی تو ایمان لائے، جو حضور کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہا آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، حالانکہ دوست ہیں، ہم لوگ ہوتے تو انا میں آ جاتے ہیں، مراد اسوا تو آگے نکل گیا، میں رہ گیا ہوں، صحیح ہے نا، ہوتا نا کمپٹیشن چالو، میں پوری زندگی کی مخالفت کری ہوں، پوری زندگی مخالفت، کائے کر رہے بولے نہیں معلوم، وہ آگے جا رہا میں پیچھے ہو رہا۔ ارے یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی بنایا تو دوسرے دوست کو نبی کا وزیر بنا دیا ہے، ورنہ دیکھو وزارت کا معاملہ جب آیا ہاتھ موسیٰ دعا کر رہے، اے اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے اس کو ختم فرما دے تاکہ فرعون میری بات سمجھ سکے، اور اے اللہ وجعل لی وزیرا، ایک میرا کوئی وزیر بنا دے، اور اگر میرا وزیر میرا بھائی ہارون بن جائے تو کیا بات ہے، تو نبی کا وزیر نبی بن رہا ہے، بولو نا، نبی کا وزیر نبی بن رہا ہے، نبی کا وزیر بھائی بن رہا ہے۔ کلیم اللہ کی جب بات آئی ہے تو سپورٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے نبی کو وزیر بنایا گیا، لیکن واہ حبیب اللہ کیا شان تمہاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سپورٹ کے لیے وزیر تو بنایا، لیکن اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن نبیوں کے بعد اللہ نے سب سے افضل بنایا ہے نا، نبی تو نہیں ہے لیکن نبیوں کے بعد سب سے افضل بنایا ہے۔ اور خود ایک بار ابو بکر نے خود کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سنو، آپ نے خالی ایک ہی روایت سنی ہے، مصباحی دعوے کے ساتھ دوسری روایت بھی سنا رہا ہے۔ آپ نے کیا سنا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے، اتنی سنا ہے نا، سنو تاریخ ابن عساکر، آقا نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ فرمایا حضور نے، کیا فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتے، دونوں کے بارے میں آیا ہے، ابو بکر کے بارے میں بھی آیا اور عمر کے بارے میں بھی آیا، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو یہ ہوتے، لیکن واہ آقا علیہ السلام کے صحابی نبی تو نہیں ہے لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد سب سے افضل بنایا ہے نا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے۔ اور جب اچھا ایک چیز اور، ابھی ایک روایت آ رہی ہے ابو بکر کے اور عمر کے بارے میں حضور نے جانتے کیا فرمایا، ابو بکر اور عمر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا اور ان کی حفاظت کرنا میری امت پر واجب ہے، شکر ادا کرنا، محبت کرنا، ان کی حفاظت کرنا حضور نے فرمایا امت پر واجب ہے۔ اب جو سرکار کا امت دعوت میں ہوگا شخص، وہ ابو بکر کی عظمت پہ پہرا دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا، اور جو پہرا نہ دے سمجھ لینا کہاں جا رہا ہے، وہ گہرا ہے لیکن کہاں گہری کھائی میں ہے، سمجھے نا۔ تو پہرا دینے کا حکم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ جی ایمان آئے سامان پہ کہا آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، تو یہ جملہ ڈائریکٹ کیا کہا، مد دلیل والا ما تدعی، یہی ہونا چاہیے، اگر کوئی زیادہ بولے تو بولے تو دلیل چاہیے، دلیل لاؤ، دلیل 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 دلیل، دلیل سے کام ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، ہاں ورنہ بول دیے میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ جنید بغدادی فرماتے جہنم میں پہنچا ہوا ہے، کہاں پہنچا ہوا ہے، ہاں پہنچے ہوئے کبھی نہیں بتاتے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، صحیح ہے، کبھی نہیں کہتے کہ میں پہنچا ہوا ہوں، یہ پہنچا ہوا نہیں بولتا پہنچا ہوا ہوں، تو جہنم میں پہنچا ہوا، جنید بغدادی فرما رہے ہیں۔ تو کہا کیا دلیل ہے کہ آپ نبی، آقا نے کیا فرمایا، الرؤیا التي قد رأيت في الشام، اے ابو بکر تم نبی ہونے کی دلیل مانگتے ہو تو سنو، آقا چاہتے تو چاند آتا، آقا چاہتے تو سورج آتا، حضور چاہتے تو بادل قدموں میں ہوتا، حضور چاہتے تو معراج پہ ابو بکر کو بھی آسمان پہ لے کے جاتے، یہ سب دلیلیں دکھا سکتے تھے آقا، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے ابو جہل جو نالائقی کیے تو ان لوگوں کو کہنا رہے ابو بکر پہ جادو ہو گیا، وہ جادو پہ بھروسہ کر لیا، اس لیے آقا نے وہ دلیل نہیں دی۔ کیا دلیل دی، فرمایا اے ابو بکر میرے نبی ہونے کی دلیل تمہارا وہ خواب ہے جو تم نے مل کے شام میں دیکھا تھا۔ اب خواب غیب ہے کہ کھلا ہے، بولو زور سے بولیے، اب ایسا بولیے کہ رضا پورے والوں کو معلوم ہو بھائی کیا ہے،
غیب ہے. کہا خواب غیب ہے. کہا غیب کو نبی جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ کہا ابو بکر سے پوچھ لو معلوم ہو جائے گا. ابو بکر کو جیسے مصطفیٰ نے بتایا ابو بکر نے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام کر لیا اپنے آپ کو. تو ابو بکر نے بتا دیا جو چیز غیب ہے نبی اس کو جانتا ہے, یہی علم غیب ہے نا. تو ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے کہ ہم مرید ہو گئے بس مورے پیر این تو میں جائیوں ایک تعویذ لے کے آئی ہوں اور دم کرا لئی ہوں, بٹلیا لے کے جائیوں, دم کرا کے لے کے آ جائیوں. جیسے ہمارے یہاں چل رہا ہے, ایک سلسلہ چل پڑا ہے, حضرت مورے واسطے دعا کرا دینا. ارے ایسا خود کام کرو کہ آپ کا پیر روشن ضمیر وہ خلوت میں بھی ہو تب بھی آپ کو دیکھ کر کے آپ کے لیے دعا کر رہا ہو. یار ریکویسٹ اور گزارش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جناب دعا ہوئیے تبھی کام چلیے مورا ہے نا. اور اگر فائدہ نہ ہو دوبارہ جانے کا ہی نہیں. ابھی مان لیں سے پیر صاحب ہے دعا فائدہ ہی نہیں کرتی. ایسا بھی ہو رہا ہے بھائی, تجربہ ہے آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ, دنیا میں آپ رہتے ہیں. ارے پیر اگر دمدار نہیں ہوتا نا تو پیر کے اوپر والا بڑا دمدار ہوتا ہے. اوپر والے کی طرف دیکھ لینا. اسی لیے تو اعلیٰ نے فرمایا اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو. جید مانے عمدہ, ماہر, زبردست. فرمایا اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو, سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا. اچھے لوگوں کا جو سردار ہے وہ تیرا مولا ہے, سمجھے نا. اعلیٰ تری رحمت اللہ نے فرمایا تھا اگر پیر کمزور ہوتا ہے تو اوپر والا دمدار ہوتا ہے. تو ابو بکر ایمان لائے, اب خوش ہو کے چل پڑے. سنے حدیث تاریخ ابن عساکر 30واں حصہ صفحہ 49. فرماتے ومضى ابو بکر, ابو بکر حضور کے پاس سے چل پڑے ایمان لانے کے بعد. اب ابو بکر کے کچھ دوست رہے. ہم لوگ کیا بولتے ہیں, دوستوں کی وجہ سے دوستوں کے تہوار کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا دوست ہے اس لیے مبارکباد دینی پڑتی, میرا دوست ہے ان کے انتم اس میں جانا پڑتا. یہ سب لوگ بہانے کرتے بہت, کیسے اجازت مل جائے. ابے دوست ہے یار, سدھار تو آ جانا چاہیے تھا. کہا دوست ہو تو ابو بکر جیسے. کلمہ پڑھ لیا, جانے لگے خوش و خرم. تو جانتے کن سے ملاقات ہوئی؟ پہلے دن ملاقات ہوئی عثمان غنی سے, حضرت طلحہ سے, حضرت زبیر ابن عوام سے, حضرت سعد ابن ابی وقاص سے. اتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی. کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو مسکراتے ہوئے؟ کہا بہت پیارا سودا کر لیا ہے. کہا کیا سودا کر لیا؟ کہا جنت کو خرید لیا ہے. کیسے خرید لیا؟ کہا مصطفیٰ کے ہاتھ پر ابھی تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا, ابو بکر نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مشرف اسلام کر لیا ہے. ارے کہا جب آپ نے پڑھ لیا تو ہم بھی تو دوست ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے. ابو بکر نے ذہن بنایا, آقا کی بارگاہ میں لائے, مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھایا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا دیا. تو یہ مرید ہوتے ہیں کہ مشن چھوڑتے نہیں, بڑھاتے ہیں. الحمدللہ میں احمد رضا کے غلام ہیں. مشن چھوڑتے نہیں, مشن بڑھاتے ہیں. سمجھ رہے نا, چاہے اکیلے کیوں نہ رہ جائے لیکن مشن بڑھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لیتا ہے, لنگڑے مچھر سے کام لے لیتا ہے. وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کی حکومت کو ہلوا دیتا ہے. ہم تو پھر بھی انسان ہے یار, تو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. خالی کھڑے ہو جائے, لنگڑے مچھر کو پاور دے رہا ہے تو انسان کو کتنا پاور دے گا اللہ. ہاں تو ایک دن یہ معاملہ ہوا, دوسرے دن پھر آتے ابو بکر کا گزر ہوا. اب ملاقات کس کے پاس سے ہو رہی ہے؟ یہ لوگ ایمان لائے تھے کتنے؟ اب عثمان, طلحہ, زبیر, سعد, 4 لوگ ایمان لائے ابو بکر کی محنت سے. دوسرے دن پھر ابو بکر نکلے تو ملاقات ہوئی کس سے؟ عثمان ابن مظعون سے. یہ وہ ہیں جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی. اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جنہوں نے اپنے والد کو خالی حضور کی گستاخی کی وجہ سے گردن مار دی تھی اور آقا کی بارگاہ میں لے کر کے کہا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا گستاخی کر رہا تھا, مار دیا. کہا کس کا سر ہے؟ کہا باپ کا سر ہے. آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا باپ کو مار کے آ رہے تم. حضور نے کوئی پھینکنے کا خالی حکم دیا, کوئی اس پہ آقا علیہ السلام نے پھٹکار نہیں لگائی, کوئی توبیخ نہیں کی مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ ابو عبیدہ ہے جو بعد میں سپہ سالار تھے, اور خالد ابن ولید اور یہ دونوں مل کر کے ملک شام کو ہلا رہے تھے. ملک شام کی فتوحات میں اہم کردار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا, حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو ابو عبیدہ سے ملاقات ہوئی. اور ایک اور عبد الرحمن ابن عوف, ابو سلمہ, حضرت ارقم ابن ابی ارقم,
جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے تبلیغ فرمایا کرتے تھے. ان لوگوں سے ملاقات ہوئی. کہا ابو بکر, یہ سب دوست ہیں ابو بکر کے, کاروباری دوست. ملاقات ہوئی. کہا ابو بکر بڑے خوش رہ رہے ہو, کیا معاملہ ہے؟ تو آتے ابو بکر نے سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں, صرف سجدہ اسی کو ہوگا, اتر پتھر لکڑا پکڑا یہ لائق عبادت نہیں ہے. کہا ایسا معاملہ؟ سمجھایا. ان لوگوں نے کہا چلیے لے چلیے حضور کی بارگاہ میں, کر کے تمہارے گناہ, مانگے تمہاری پناہ, تم کہو دامن میں تم پہ کروڑوں درود. آقا کی بارگاہ میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے مشرف اسلام کر دیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مرید نے انقلاب برپا کر دیا. بہت سلو بولتے ہو یار. تو مرید کا کام ہے مشن بڑھانا, مرید کا کام ہے شریعت کو بڑھانا, مرید کا کام ہے دین کو بڑھانا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دین ہی کو نہیں بڑھایا, اپنے آپ کو بڑھایا ہے. دین کا جو جتنا کام کرتا ہے یہ وہ نہ سمجھے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں مجھے کچھ نہیں مل رہا. اللہ کی بارگاہ میں اس کا قد بلند ہو رہا ہے. بندہ قبول کرے نہ قبول کرے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اور اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کسی کے احسان کو باقی نہیں رکھتا, فوراً دیتا ہے. اسی لیے دیکھنا دین کا جو کام ایک بار کرتا ہے اللہ اسے 10 عطا فرماتا ہے. بہت سلو ہے یار. کیوں 10 دے رہا ہے؟ کیوں 10 دے رہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر کسی کا احسان نہیں رکھتا, کسی کا احسان نہیں رکھتا, اپنے محبوب پہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. ایک دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 عطا فرما دیتا ہے. دیکھو ابو بکر اتنی محنت کر رہے ہیں تو ابو بکر کو اللہ نے جو دیا ہے وہ قابل تعریف دیا ہے. کیا دیا؟ کہا 4 جنریشن کو صحابیت سے مالا مال فرما دیا ہے. 4 جنریشن کو. ابو بکر کے والد عثمان, ابو قحافہ, والدہ ام الخیر فاطمہ, ام الخیر سلمہ, یہ صحابی. ابو بکر ان کی اہلیہ صحابی, ابو بکر کی بیٹیاں بیٹے صحابی, پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں, یہ سب ابو بکر صدیق کے صحابی رہے ہیں. 4 جنریشن. ارے دیکھو نا حضور جب کسی کو نوازتے تو پورے خاندان کو نوازتے ہیں. زور سے یار. ایک مثال ابو بکر کی ملتی ہے, دوسری مثال اعلیٰ حضرت کی ملتی ہے. امام احمد رضا نے اتنا کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد رضا کو تو نوازا, ان کے گھرانے میں بھی پیدا ہو رہا تو ولی پیدا ہو رہا ہے. پیدا ہو رہا تو ولی پیدا ہو رہا. مفتی اعظم ولی بن کر پیدا ہوئے, حجت اسلام ولی بن کر پیدا ہوئے, اور الحمدللہ مرشد سبحان اللہ سرکار تاج الشریعہ ایسا اللہ کا ولی, ایسا اللہ کا ولی, چاروں طرف گمراہی کی آندھی ہے, لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پر جو مضبوطی سے جمع ہے اسے امام احمد رضا کا شہزادہ اختر رضا تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. ورنہ چاروں طرف گمراہی کی آندھیاں چل رہی تھی, بیچ میں کھڑا ہے ایک دم جبل استقامت بنا ہوا. کہا کیوں؟ کہا امام احمد رضا کی خدمت کی برکتیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں کو نواز رہا ہے یار, نسلوں کو نواز رہا ہے. تو جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خالی اسے ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کو نواز دیتا ہے. تو دین کی خدمت کا معاملہ, اسی لیے ہر آدمی کر نہیں پاتا دین کا کام, ہر آدمی کر نہیں پاتا, گھبرا جاتا ہے, کیونکہ دین کے کام میں مخالفت بہت ہے. اور مخالفت کیوں نہ ہونا چاہیے مخالفت, کیونکہ جب تک آدمی کو رگڑ نہیں لگے گی تب تک چمک کہاں آئے گی یار. ہیرا جتنا رگڑا جاتا ہے اتنا چمکتا ہے, تو دین کا کام کرنے والا جتنا رگڑا جاتا ہے اتنا چمکتا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھے, دین کے کام کرنے میں ایک دروازہ بند ہوتا ہے, اللہ 70 دروازے کھولتا ہے. دین کے کام میں یہ ہمیشہ بنیاد یاد رکھنا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا یا دین کا کام سپورٹ کرنا بند کر دیا, میں نہیں کر پائے گا. نارے بابا نا ختم. دین کا جو کام کرنے کے لیے اترا ہے, اگر دل صاف ہے تو ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 دروازے کھول دیتا ہے. اور 12 سال میں نے اس کا تجربہ کیا ہے الحمدللہ, ممبر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, 12 سال میں تجربہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ 70 تو ہے یہ کہا ہوا, لیکن 70 سے زیادہ میرے دروازہ کھول رہا ہے. یہ اللہ کا لاکھ شکر و احسان ہے. بس خلوص سے نیت ہونا چاہیے, دل صاف ہونا چاہیے. بس ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر نے تبلیغ کا کام کیا. ایمان لانے کے بعد معلوم ہوا جتنے پیر کے مرید ہیں اپنے, ہر مرید اپنے پیر کے مشن کو بڑھائے, دین کے کام کو بڑھائے. خاموش اگر بیٹھا ہے تو اس کو مرید ہونے کا حق نہیں, کیونکہ جو مرید ہوتا ہے تو خالی برکت ہی نہیں پاتا, وہ دین بھی دوسرے تک پہنچاتا ہے.
دین بھی پہنچانا اس کا کام ہے. روضہ محشر یہ بھی تو سوال ہوگا. اسی لیے تبلیغ دین یہ فرض کفایہ ہے. اگر چند لوگ کر لیں تو سب بری ذمہ ہے، لیکن چند لوگ کرتے کون ہیں؟ جو چند لوگ کرتے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں نا، ہے نا. تو دین کا کام یہ کرنا، ہر آدمی کو آگے بڑھانا. ابو بکر نے تبلیغ بھی کی، لوگوں کو سمجھایا بھی. کتنے لوگ ایمان لائے ان کی محنت سے؟ اور جتنے ایمان لائے سب عشرہ مبشرہ ہیں. دیکھو نا، خالی عثمان ابن مسعود کو چھوڑ دو، عشرہ مبشرہ میں سے ہے. کہا کون کون ہے؟ کہا عثمان عشرہ مبشرہ میں ہے. ہاں، کہا طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد عشرہ مبشرہ میں سے. ابو عبیدہ، عبد الرحمن عشرہ مبشرہ میں سے خالی ابو سلمہ، ارقم اور حضرت عثمان ابن مسعود. انہی کو چھوڑ دیا جائے تو ابو بکر کے سمجھانے سے جو ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبانی دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دی ہے. دنیا ہی میں بشارت عطا فرمائی ہے. سوچیں، اب ابو بکر جب ایمان لائے، بہت بڑے کاروباری تھے. معلوم ہے ان کے پاس، ابو بکر کے پاس چند چیزوں کا علم اعلیٰ درجے کا تھا. نسب کے جانکار تھے. عرب میں جتنے لوگ رہتے تھے سب نسب کے بارے میں سب سے زیادہ علم ابو بکر کو تھا. کس کا گھرانہ کہاں سے آیا، کس کا گھرانہ کیسا ہے، کہاں سے رہنے والا، سب کے نسب کے بارے میں جانتے ہیں. اور خواب کی تعبیر سب سے شاندار اللہ تعالیٰ نے اس کا علم امت میں ابو بکر کو عطا فرمایا ہے. خواب کی تعبیر سب سے شاندار علم عطا فرمایا. کیوں نہ ہو، تعبیر کی وجہ سے تو ایمان ہے، کیوں نہ ہو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام خود کہا کرتے تھے کانا عالمنا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے ہیں. بولو، سب سے زیادہ علم والے ابو بکر ہیں. تو یہ تو تبلیغ کی آپ نے، دعوت، لوگوں کو سمجھایا، ایمان لائے. اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر نے جب دیکھا جیسی ضرورت پڑی ہے دین کو، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی ضرورت پڑی ہے، ابو بکر نے ویسی قربانی پیش کی. اس وقت لوگوں کو سپورٹ کی ضرورت تھی تو ابو بکر نے سپورٹ کر کے لوگوں کو سمجھا کے اسلام میں داخل کروایا. پھر ضرورت پڑی مال کی. جب مال کی ضرورت پڑی تو حدیث پاک میں کیا ہے معلوم؟ حضرت ہشام ابن عروہ یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے عروہ یہ بیان فرماتے اسلم ابو بکر وله 40,000 انفقها كلها في سبيل الله. ابو بکر جب ایمان لائے تو اسلام کو مال کی ضرورت تھی تو ابو بکر صدیق کے پاس 40,000 درہم تھے. سارا مال اٹھا کر کے اللہ کی راہ میں لگا دیا ہے. 40,000 درہم، 10 درہم آج تقریباً 2,000 بنتا ہے. جا کے 10 درہم 100 درہم 2 لاکھ. سوچے 40,000 درہم ہے. اگر سمجھ میں آ تو بولنا. 100 درہم دیکھا نا، 10 درہم 2,000 کا تو 100 درہم 2 لاکھ کا. اب جوڑتے چلے جائیے آپ بہا کر کے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے. اسی لیے تو آقا نے فرمایا، اس روایت کو سمجھے بڑے اچھے انداز میں. حضور نے کیا فرمایا؟ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے. روز محشر اللہ تعالیٰ ابو بکر کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. اتنا تو آپ نے سن لیا، لیکن اس کو سمجھو تھوڑا سا. آپ دین کا کام جیسے آپ کر رہے ہیں تو کچھ ایسے بھی دوست آپ کے رہتے ہیں جو نام وام کے چکر میں نہیں رہتے، خالی کام کام کام، دیوانہ وار کام کرتے ہیں. جیسے حضور حافظ ملت جب جامعہ شفیہ بنا رہے تھے تو علامہ ارشد القادری، سبحان اللہ، بیکل الصاحی، سمجھے نا، یہ حافظ ملت کے شاگرد جنہوں نے اشفیہ کھڑا کروایا. تو بس خالی کام کام کام. علامہ قمر الزما کا ایک بیان میں نے سنا، خود فرماتے ہیں سائیکل پہ لے کر کے ہم لوگ حضرت کو جایا کرتے تھے چندے کے لیے، ہے نا. تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بے لوث کام کرتے رہتے، نام کی پرواہ نہیں رہتی. معلوم ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، نام ہو ہی جاتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان میں جو لوگ نام کے پیچھے نہیں، خالی کام کے چکر میں رہتے ہیں. تو جو مین آدمی کام کرتا ہے تو نظر میں رکھتا ہے کوئی بڑا آئے گا تو ان کی حوصلہ افزائی کرانی ہے، کوئی بڑا آئے گا تو ان کی حوصلہ افزائی کرانی ہے نا. ایسے رہتا ہے، بڑا آئے گا تو حوصلہ افزائی کرانی ہے. تو آقا علیہ السلام کے صحابہ سب خلوص سے کام کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر کا انداز نرالا ہے. اس لیے آقا علیہ السلام نے کہا میں تو سب کے احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں، ابو بکر کے بھی احسان کا بدلہ چکا سکتا ہوں، لیکن ابو بکر کی حوصلہ افزائی کرانی ہے. کہا کیسے کرانی ہے؟ کہا روز محشر ابو بکر جب آئیں گے تو ان کا احسان کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کہا اللہ کیسے عطا فرمائے گا؟ تو حدیث میں آیا، آقا نے فرمایا عرش کے سامنے 2 نور کے ممبر،
दाहिनी तरफ भी नूर का मेंबर, बाएं तरफ भी नूर का मेंबर, और बीच में नूर की कुर्सी, और एक नूर के मेंबर पे आते इब्राहिम, दूसरे नूर के मेंबर में मुस्तफा, और कुर्सी पे जो बैठेगा वो सिद्दीक अकबर। एक फरिश्ता नारा लगाएगा, वाह सिद्दीक, क्या शान है तुम्हारी, एक तरफ अल्लाह का खलील है, एक तरफ अल्लाह का हबीब है, बीच में बैठा सिद्दीक अकबर है। तो ये हुजूर ने क्या फरमाया, मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया सिवाय सिद्दीक अकबर के। तो रोज़े महशर ये एहसान का बदला है, बोलो ना आप जी। तो अबू बकर ने पूरा माल खर्च किया। अरे यार, एक होता है आदमी खुद गिनाता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, लफ्ज़ मैं आता है तो मैं डरने लगता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फौरन निकलता है मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ मैं आया तो नफ्स गालिब होता है, करवा दिया ना, मैं आ गया ना, आना आ गया ना, फौरन बोलेगा अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करवाया। वरना इतनी मखलूक है, वो किसी को भी खड़ा कर सकता है ना, किसी को भी काम करने के लिए खड़ा कर सकता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। इसलिए कभी ये ना सोचे कि अल्लाह मोहताज है दीन का, अल्लाह मोहताज है बंदे का, नहीं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह अगर चाहता तो लंगड़े मच्छर को भी और नमरूद के मुकाबले में भेज करके अपनी ताकत दिखा देता है, समझे ना। तो अल्लाह ताला बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, वो जिसको चाहे खड़ा कर ले। अगर आप दीन का काम करें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ए अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें दीन के लिए चुन लिया है। हाँ, इसीलिए तो हज़रत अली फरमाते, रवीना किस्मत अल जब्बार फीना लला इल्मुन वल जुहाल मालू। फरमाते अल्लाह के बंटवारे पे मैं राजी हूँ, अल्लाह ने हमें इल्म दे दिया है, और नादान आदमी उस जमाने में, हज़रत अली अपने जमाने में फरमा रहे हैं, उस जमाने में जो माल पे घमंड करते थे मुनाफिक, राफजी, खारजी, ये लोग थे ना, तो फरमाया इन लोगों को माल दे दिया, हमको इल्म दिया है। बहरहाल तो अबू बकर सिद्दीक ने जो काम किया, आओ डायरेक्ट हुजूर ने कैसे तारीफ की है यार, जिसकी तारीफ मुस्तफ़ा करे। अच्छा, आप उहद जाते हो, उहद पहाड़ी जब उमरा करने जाते हैं जो लोग, अल्लाह करे हर मोमिन उमरा करने, हज करने पहुंचे, हरमैन की ज़ियारत से बार बार माला माल हो, वहीं पे मौत आ जाए। तो कहा उहद में क्या कमाल है, क्यों हुजूर ने फरमा दिया उहद है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे मोहब्बत करता है। हुजूर ने कहा अब आप जा रहे हो, ले जा रहे हो? कहा हुजूर से मोहब्बत करता है, जो हुजूर से मोहब्बत करता है मैं जाऊंगा वहां। कहा हुजूर ने उसकी तारीफ की है ना। तो कहा एक पहाड़ की तारीफ कर ले तो आप जा रहे हो। अबू बकर के मुस्तफ़ा ने कैसे तारीफ की है यार, ऐसा भी तो कोई मुरीद हो कि तारीफ मुस्तफ़ा करे। हदीस पाक में खुद आया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते, ज़ुकिरा अबू बकर सिद्दीक इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की मौजूदगी में अबू बकर सिद्दीक का जिक्र चल पड़ा। हुजूर की महफिल है, जिक्र किसका है? सिद्दीक का, बोलो ना। तो मालूम यह हुआ महफिल मुस्तफ़ा में जिक्र सिद्दीक अकबर हो रहा है, महफिल मुस्तफ़ा में जिक्र सिद्दीक अकबर हो रहा है। मालूम यह हुआ जब मुस्तफ़ा की महफिल में जिक्र सिद्दीक अकबर हो रहा है तो गुलामान मुस्तफ़ा की भी महफिल में होगा, है ना। तो कहा जिक्र चल पड़ा, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तारीफ करते हुए, कज़्ज़बनी नास व सद्दक़नी व आमना बी व ज़व्वजनी इब्नतहू व जहज़नी बिमालिही व जहद माई फी जैशिल उसरा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब लोगों ने मुझे झुटलाया, वो सद्दक़नी, मेरे अबू बकर ने मुझे माना। जब दुनिया झुटला रही थी अबू बकर ने मुझे माना। ऐसा मुरीद हो कोई, अरे लोग झुटला रहे थे, क्या बोल रहे थे, मेराज की रात में कोई जाएगा आएगा, इतनी जल्दी मस्जिद अक्सा चला जाएगा और आ जाएगा। अबू बकर ने कहा तो कहने वाले पे डिपेंड करता है। बहुत स्लो बोलते हो यार, कहने वाले पे डिपेंड करता है। हम जैसा कहेगा भाई, कहा किसने कहा है? कहा आपके दोस्त ने कहा। अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा है। तुम इसी बात पर टेंशन ले रहे हो। हम लोग रोजाना सुबह शाम इससे बड़ी बड़ी बातें हम देखते हैं, ईमान लाते हैं। तो लोग जब झुटला रहे थे तब अबू बकर ने सपोर्ट किया। आका फरमा, हुजूर खुद फरमा रहे हैं मेरे सपोर्ट में खड़ा हुआ मेरा सिद्दीक, आमन अभी मेरे ऊपर ईमान लाया, वह ज़व्वजनी इब्नतहू, और अपनी शहजादी को मेरे निकाह में दाखिल कर दिया, अपनी शहजादी को मेरे निकाह में दाखिल कर दिया। आका, और एक चीज़ और बता दूं, बाप बेटी दोनों कमाल के। अल्लाह ताला जिसे सलाम भेजे वो कमाल वाला ही होगा ना। हुजूर पे अल्लाह सलाम भेजता है कि नहीं भेजता? भेजता है ना, दुरूद भेजता है, सलाम भेजता है। कुरान में आया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी, अल्लाह फिरिश्ते सब दुरूद भेजते हैं नबी पर। तो नबी के अंदर कमाल है, दुरूद आ रहा है।
تو کہا اللہ جسے سلام بھیجے وہ کیسا؟ کہا تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل آ گئے، مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل آنے کا مقصد؟ کہا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو بکر کو سلام پیش کر دیجئے۔ حدیث میں آیا ابو بکر کو سلام اللہ بھجوا رہا ہے، ماں عائشہ صدیقہ کو سلام اللہ بھجوا رہا ہے، سمجھے نا؟ تو کمال تو یہی ہے، ایک صدیق ہے ایک صدیقہ ہے، باپ صدیق اکبر ہے تو بیٹی صدیقہ اعظم عظمیٰ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضور نے فرمایا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا، وجہ حزن، دیکھو ان کی قربانی اور ان کے دین کی خدمت کا جذبہ حضور ذکر کر رہے ہیں، وجہ حزنی بمالہ، اور انہوں نے مجھے اپنے مال سے تیار کیا ہے، اپنا مال لگا کے مجھے تیار کیا، مجھے سپورٹ کیا، کھڑا کیا۔ آقا علیہ السلام کو سپورٹ خالی ہے، ورنہ اصل سپورٹ تو اللہ تعالیٰ کا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہے جس کی یہ شان، و کیا بات ہے۔ اور جیش اسرت میں میرے ساتھ جہاد کیا۔ جیش اسرت کیا ہے؟ ہمارے یہاں حضرت ابوبکر صدیق کے موقع پہ ایک واقعہ کمپلسری ہو گیا ہے، پورا مال خرچ کرنا ہے نا، موضوع دے کے بیان کروائیے اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ ابوبکر صدیق کی زندگی میں خالی ایک ہی تو واقعہ نہیں آیا ہے، اگر ان کی شان اگر سنیں گے آپ تو میں تو کہتا ہوں سال بھر خالی ایک ایک موضوع پہ گفتگو کرتے رہو آپ، بہت سلو بولتے یار۔ اور میں نے دعویٰ کیا آپ نے تجربہ بھی کر لیا ہوگا، اپنا جو موضوع چلتا ہے کئی ہفتے چلتا ہے پھر، اور یہ بھی چلے گا ہے، کئی ہفتے چلے گا، ہو سکتا ہے رمضان تک چل جائے، ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک ہی مرید کا ذکر ہو رہا ہے خالی، ابھی تو 1.25 لاکھ ہیں، 1.25 لاکھ ہے جن کا ذکر تاریخ ابن عساکر کی 80 جلدوں میں مل رہا ہے، سمجھے کہ نہیں آپ؟ البدایہ و نہایہ کے اندر مل رہا ہے، تاریخ و سیرت کی تمام کتابوں میں مل رہا ہے، سنیں آپ۔ تو آپ نے وہی سنا نا، غزوہ اسرا کس کو بولتے؟ پریشانی۔ غزوہ تبوک کس سے مقابلہ تھا؟ رومیوں سے۔ عرب والے مذاق اڑا رہے تھے منافقین، ابھی تک عرب والوں سے مقابلہ تھا، ہرا دیے، رومیوں سے مقابلہ ہے، رومیوں کے پاس بہت ہتھیار ہے، ان سے مقابلہ کر پائیں گے؟ ان کے پاس تو لڑنے کے لیے سامان بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے بھی نہیں، اور گرمی کا زمانہ ہے، اس دھوپ میں جا پائیں گے مقابلے کے لیے؟ ایسے موقع پہ حضور کا خطبہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ، اور خطبہ ہو رہا ہے، جس کے ساتھی ابو بکر جیسے ہو، عمر جیسے ہو، عثمان جیسے ہو، علی جیسے ہو، کیا بات ہے؟ تو اب سوچے جس کے ساتھی آقا نے خطبہ دے دیا، صحابہ سے جو بن پڑا لے کر کے آئے، ابو بکر پورا مال لے کر کے آئے، لائے کہ نہیں لائے؟ تو کئی بار پورا مال ابو بکر نے حضور کی بارگاہ میں دیا، وہی آقا فرما رہے ہیں وَجَاهَدَ مَعِي فِي جَيْشِ الْعُسْرَى، پریشانی کے موقع پہ جس نے میرے ساتھ جہاد کیا وہ میرا ابو بکر ہے، میرے ساتھ جہاد کے لیے کھڑا ہوا۔ اور ایک سوال ایک بار مجھ سے ہوا، بولے حضرت یہ غزوہ ہند کیا چیز ہے؟ جہاد کی بات آئے تو بتانا بھی ضروری ہے نا، غزوہ ہند کیا ہے؟ بولے، میں نے کہا کیوں؟ بولے غیر مسلم میرا دوست ہے وہ بار بار پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا بتائیے کہ مسلمانوں پہ جب ظلم زیادہ ہونے لگے گا تو مسلمان مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا، اسی مقابلے کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ مسلمانوں پہ جب ظلم زیادہ ہونے لگے گا تو مسلمان اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنے مقابلے، اپنی حفاظت کے لیے مقابلہ کرے گا، اسی مقابلے کا نام غزوہ ہند ہے۔ جہاد کی تعریف بھی ہو گئی، اگر سمجھ میں آیا ہو تو سبحان اللہ بولنا، ورنہ مت بولنا یار۔ جی اب آقا علیہ السلام نے دنیا میں ابو بکر کی خدمت بتا دی، آخرت میں کیا ہوگا دیکھو آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مگر ابو بکر قیامت کے دن آئیں گے تو ایک اونٹنی پہ، جنت کی اونٹنی پہ سوار ہوں گے، علی ناقۃ من نوق الجنہ، اس جنت کی اونٹنی کا انداز کیا ہوگا؟ قوائمھا من المسک والعنبر، اس کے جو پاؤں ہوں گے مشک اور عنبر کے ہوں گے۔ بہت سلو ہے یار، مشک و عنبر کا پاؤں آج تک اونٹنی کا کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں، مشک و عنبر کے ہوں گے۔ اور آقا نے فرمایا اس کا کجاوا زمرد، سبز زمرد پتھر کا ہوگا، اور اس کا زمام لگام اس کی جو ہوگی آقا نے فرمایا موتی کی ہوگی، اور حضور نے فرمایا اس کے اوپر جو چادر پڑی ہوگی سندس اور استخبرق کی ہوگی، جو سبز ہوگی، خضروان۔ اور آقا فرماتے مجھے اور میرے ابو بکر کو ساتھ میں لایا جائے گا،
یجاء بی ابی بکر یوم القیامہ و ایایا، حضور نے فرمایا ابو بکر کو لایا جائے گا، مجھے لایا جائے گا، اور جب آؤں گا میں تو شان یہ ہوگی، کہا جائے گا ھذا محمد رسول اللہ وھذا ابو بکر صدیق، یہ اللہ کے پیغمبر مصطفیٰ ہے اور یہ ان کا دوست صدیق اکبر ہے۔ تو دنیا میں خدمت کی، قربانی کا جذبہ پیش کیا، اسی ارادت کا حق ادا کر دیا، تو آخرت میں اللہ صلہ عطا فرما رہا ہے نا۔ تو مال بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، اور ایک بار ایسا اتفاق ہوا، تو اگر بات آتی ہے، چونکہ ابو بکر کی جب بات آتی ہے تو ان کے اوپر تو فضائل تو بہت سارے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے کیا فرمایا معلوم؟ میرا ابو بکر بے حساب جنت میں جانے والا ہے۔ مطلب حضور نے اسپیشل فرمایا ہے، 70,000 بے حساب جائیں گے، وہ حدیث الگ ہے، لیکن اسپیشل ابو بکر کے بارے میں فرمایا میرا ابو بکر بے حساب جنت میں جانے والا ہے، بغیر روک ٹوک۔ اور ایک چیز اور بتا دیں، اچھا رافضیوں کا رد بھی ہو جائے تو آ جائے کر دیا جائے، کیا بات ہے، زور سے بول کے بتائیں پھر۔ رافضی کیا بولتے ہیں؟ ابو بکر معاذ اللہ نکل گئے، میں بولتا ہوں ابو بکر کو نکالنے والا خود نکل جائے گا، ابو بکر نہیں نکلیں گے، کیونکہ نکلنے والے کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن ابو بکر کے سپورٹ میں مصطفیٰ خدا ہے اور قرآن ہے۔ ابو بکر واحد ایسے صحابی ہے کہ قرآن نے ان کو صحابی کہا ہے، اللہ نے صحابی کہا ہے، باقی لوگوں کو کیا کہا؟ تو قرآن یوں کہتا ہے والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، اتنا کہا، لفظ صحابی نہیں، معہ کا لفظ آیا ہے، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، کفار پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، یہ تعریف کی گئی۔ لیکن جب ابو بکر کی بات آئی، واہ واہ کیا بات ہے، ابو بکر کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کیا ہوا؟ غار ثور میں داخل ہو گئے، مکڑی نے جالا لگا دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، کھڑے ہیں ابو بکر اور حضور، آگے کفار ایک دم اوپر، آگے ایک دم اوپر۔ ابو بکر نے کہا حضور اگر یہ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے ہم کو دیکھ لیں گے، ہم کو دیکھ لیں گے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو ابو بکر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن میں اس کی منظر کشی یوں کی جاتی ہے اذ یقول لصاحبہ، جب میرا محبوب اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے، اپنے صاحب سے کہہ رہا ہے، اپنے صحابی سے کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے صاحب، اپنے دوست، اپنے صحابی سے، صحابی کو۔ سمجھ میں آیا کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کریے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے یہ نہیں کہا، حضور نے کیا کہا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے ابو بکر اللہ آج ہمارے اور تمہارے ساتھ ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی کہا۔ اور اول والے تو بھاگی جائیں، کیونکہ قرآن میں ثانی ابو بکر کو کہا گیا ہے، کہا ثانی مانے تو تیسرا ہوتا ہے، ثانی مانے تو دوسرا ہوتا ہے، ثانی مانے دوسرا، تو ابو بکر پہلے کہا رہا ہے۔ اب ہم کہیں گے پگلیٹ پورا پڑھ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب غار میں تھے تو وہاں دو میں کے دوسرے ابو بکر، کہا پہلے کون؟ کہا پہلے وہ جنہیں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہیں سے کلیئر ہو گیا، پہلے مصطفیٰ دوسرے ابو بکر، کلیئر کر دیا قرآن نے کہ ابو بکر ایک نمبر پہ، ابو بکر ایک نمبر پہ۔ کہا کیسے؟ کہا مصطفیٰ دو میں کے پہلے ہیں، تو مصطفیٰ کے بعد جو دوسرا ہوگا وہی پہلا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا تو بڑا مزہ آئے گا یار۔ دو پہلا مصطفیٰ کا مقام، دوسرا ابو بکر کا، تو کہا جب تک مصطفیٰ اول ہے، مصطفیٰ پردہ فرما گئے تو کہا دوسرا اول ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو ابو بکر صدیق کی ماں بات ہی الگ ہے یار۔ اللہ جسے فرمائے اے مصطفیٰ ابو بکر کو اپنا مشیر بنانا، اے مصطفیٰ ابو بکر کو مشیر بنا لینا، حضور کی بارگاہ کے خطیب، 3 خطیب، سبحان اللہ، ابو بکر خطیب، عمر خطیب، عثمان خطیب، حضور کی بارگاہ کے 4 مفتی، چاروں خلفاء، اور آقا علیہ السلام کی عظمت پر۔ اب دیکھو مرید کیسا ہوتا ہے، آج کے دور میں آدمی مرید اس لیے بنتا ہے کہ ان کا سکہ چل رہا ہے، مرید ہو جاؤ بہت پروگرام ملیے، خلیفہ بن جاؤ بہت پروگرام ملیے، اور جہاں مخالفت ہے وہاں تو ایک دم منہ میں تالا لگا کے ایسے بیٹھ جاتے، تاج الشریعہ کا نام مت لینا ورنہ چندہ بھی نہیں ملے گا۔ خود مجھ سے کہا گیا کہ جامعہ تاج الشریعہ کا نام ہٹا دیجئے، بدل دیجئے، ورنہ چندہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا خدا کی قسم چندہ ملے چاہے نہ ملے، لیکن مدرسے کا نام جامعہ تاج الشریعہ ہی رہے گا۔
چندہ ملے چاہے نہ ملے یار، کیونکہ میرے مرشد کے نام پہ ہے، اللہ جب دے گا تو اس کے خزانے غیب میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں اس کے خزانے غیب میں۔ پھر آپ کہیں گے آل مصطفیٰ، تو ہم کہیں گے میرے مرشد آقائے نعمت حضور جیلانی سرکار کی خواہش ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو کچھ لوگ ہوتے کبھی کبھی نہیں ملے گا، یہ نہیں وہ کیا ہے، نہ نہ نہ، جہاں مخالفت ہے وہاں پہ چراغ جلانا ہے۔ تو کہا مخالفت ہے پورے مکے میں مصطفیٰ کی، پورے مکے میں مخالفت ہو رہی ہے۔ ایسے مقام پر آقا علیہ السلام کی شان میں خطبہ دینے کے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے؟ ابو بکر۔ پہلا خطبہ حضور کی شان میں دیا گیا، حضور کی موجودگی میں دیا گیا، مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر۔ تو خطبہ دینے والا پیکر صدق و صفا یار مصطفیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہلا خطبہ دیا، چونکہ مخالفین چاروں طرف سے ہیں، مارا، خوب مارا ابو بکر کو۔ ارے اللہ کی راہ میں خالی حلوہ کھانا سنت ہے، مار کھانا بھی سنت ہے، سمجھے نا؟ مار کھانا بھی سنت ہے، اور راہ خدا میں مار کھانے کی لذت یہ ہے کہ اگر جان نکل جائے تو اللہ شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مار کھانا بھی تو سنت ہے، جملے کھانا بھی تو سنت ہے، حق بولنا۔ اسی لیے ہر بندہ حق نہیں بول پاتا، جس کو حلوے کے ساتھ ساتھ مار کھانا بھی سنت نظر آتا ہے وہی حق بولتا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہو گیا خطبہ دینے کے لیے، خوب مارا گیا، بے ہوش ہو گئے یار، اتنا مارا گیا۔ تقریر لیکن بند نہیں ہوئی ہے، تقریر ہو رہی ہے، حضور کی عظمت بیان ہو رہی، مارا جا رہا ہے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر کے گھر میں ڈالا گیا۔ کافی پورے قبیلے والے آ گئے، تیم کے لوگ ہوش میں آئے، اپنی اماں سے پوچھتے ہیں میرے نبی کا حال کیا ہے؟ کیا بات ہے یار، جب تک ہوش ہے نبی۔ اسی کو شاعر نے میرے خیال سے یوں کہا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ابو بکر پہ ایک دم پرفیکٹ ہے کہ خطبہ دے رہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، مارا گیا، بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اماں سے پوچھ رہے کیا حال ہے؟ خاندان والے ناراض ہو گئے، پھر اسی بات کرنے لگے جن کی وجہ سے مار کھائے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے یہ وہی ہے جن کی وجہ دنیا میں تو مار کھائیں گے، لیکن آخرت میں جنتیوں کے تمام سردار ابو بکر و عمر بن جائیں گے۔ دو روایتیں ہیں، رافضی مرچی نہ لگے اس کو۔ جنتی نوجوانوں کا سردار حضرت حسنین کریمین کو کہا گیا جن کے نام پہ میرا نام رکھا گیا ہے، سمجھے؟ ہاں، نور الحسن، امام حسن مجتبی، ہم لوگ امام حسین کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہم لوگ قادری، ہم لوگ حسینی ہیں، ہم نقشبندی، ہم حسینی ہیں، سمجھ رہے نا؟ حسینی تیور ہمارے اندر ہے کہ جہاں پہ کوئی نہیں بولتا وہاں پہ اللہ تعالیٰ حق بلوا لیتا ہے، سمجھے نا؟ میں نہیں امام حسین کے ماننے والے، ابھی دین پہ ایسے آفت آئی پڑی ہے اور جا کر کے مکاریاں کر رہے بولے حسین اعظم کے ماننے والے ہیں، سمجھ رہے نا؟ میری بات تھوڑی کڑوی رہتی ہے، اور کڑوی دوا دینے والا ڈاکٹر برا نہیں ہوتا، اور اس کا احساس ہو تو منصورہ سے رابطہ کر لینا۔ کب کہا؟ کرونا کے ٹائم پہ سب کی دوائیں فیل ہو گئی، مالیگاؤں کا کاڑھا چل رہا تھا، تو کہا کاڑھے میں کیا تھا؟ بہت کاڑھا بڑا کڑوا تھا، تو کرونا سے کڑوی چیز بچا رہی ہے، تو کڑوی بات بربادی سے بچاتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں آئے، جیسے ہی ہوش میں آ گئے، ہاں پوچھا، بھاگ گئے چھوڑ کے، بہرحال تحقیق کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام تھا۔ تو پہلے خطیب ابو بکر صدیق ہے۔ تو مرید ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کے مشن کو آگے بڑھائے۔ باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ آگے اور پیش کریں گے۔ دوران گفتگو اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ لبی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔